बीवी का इंतकाल हो गया तो शोहर ने उसकी छोटी बहन साली से शादी कर ली। बच्चे खाला को माँ समझकर खुश थे। एक दिन अलमारी की सफाई करते हुए नई बीवी को अपनी मरहूमा बहन का मोबाइल मिला। उसे चार्ज किया तो गैलरी में एक ऐसी वीडियो मिली जिसे देखकर वो चीख मारकर रो पड़ी, क्योंकि उसकी बहन की मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि उस घर की दीवारें कभी कहकों से गूंजा करती थी, जहाँ हर सुबह सूरज की किरणें उम्मीद का पैगाम लेकर आती थी और हर शाम इत्मीनान की चादर ओढ़कर उतरती थी। मियाँ बीवी और उनके फूल से बच्चों की ये छोटी सी दुनिया मोहब्बत और सुकून का गहवारा थी, जहाँ किसी गम का गुजर न था। मगर तकदीर के फैसले अटल होते हैं, और कभी कभी हंसती बसती जिंदगियों को ऐसी नज़र लगती है कि सब कुछ राख का ढेर बन जाता है। वो एक मनहूस दिन था जब इस घर की खुशियों को घिरन लग गया। वो जीवन साथी जो हर सुख दुख में अपने शोहर के शाना बिशाना खड़ी रहती थी, अचानक ही एक दिन मर गई। अस्पताल की सफ़ेद बिस्तर पर उसकी आखिरी सांसों के साथ ही जैसे इस घर की रूह भी परवास कर गई। उसके इंतकाल की खबर बिजली बनकर गिरी, जिसने शोहर की दुनिया तारीक कर दी। वो शख्स जो कल तक अपने खानदान का मजबूत सुतून था, आज गम के समंदर में डूब चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे अपने पैरों तले से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। जनाजे के मनाजर दिल दहला देने वाले थे, जहाँ हर आंख अश्कबार थी और फिजा में सोगवार सिसकियाँ गूंज रही थी। मगर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मंजर इन मासूम बच्चों का था, जो अभी इस काबिल भी नहीं थे कि मौत के फ़लसफ़े को समझ सकें। वो अपनी माँ के ठंडे वजूद के गिर्द हैरानी और परेशानी के आलम में घूम रहे थे। उनकी मासूम आंखों में हज़ारों सवाल थे, जिनका जवाब किसी के पास ना था। वो बार बार पूछते कि अम्मी कब उठेंगी, अम्मी बात क्यों नहीं कर रही, और इन सवालों का बोझ बाप के सीने को छलने किए जा रहा था। तदफीन के बाद जब लोग रुखसत हुए और घर में वीरानी का राज हुआ, तो असल क़यामत टूट पड़ी। वो घर जो कभी जन्नत का नमूना था, अब एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। हर कोने में मरहूमा की यादें बिखरी पड़ी थी। अलमारी में लटके इसके कपड़े, ड्रेसिंग टेबल पर रखी उसकी कंघी, बावर्ची खाने में उसके हाथ के लगे बर्तन, हर चीज़ उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाकर शोहर के जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। रातें अज़ाब बन गईं, जब बच्चे माँ को याद करके रोते और भलकते थे। बाप उन्हें सीने से लगाकर थपकता था, मगर उसकी अपनी आंखों से सैलाब रवां रहता। वो खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। बच्चों को भूख लगती तो उसे समझ ना आता कि क्या करे। इन्हें कपड़े पहनाने हो या स्कूल के लिए तैयार करना हो, हर कदम पर माँ की कमी शिद्दत से महसूस होती थी। वो शख्स जो दफ्तर के कामों में माहिर था, घर संभालने और बच्चों की परवरिश के मामले में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा था। बच्चे माँ के बगैर मुरझाए हुए फूलों की तरह हो गए थे। उनकी शोखियाँ ख़त्म हो गई, चेहरों से रौनक उड़ गई थी और वो हर वक्त सहमे सहमे रहने लगी। उनकी सी हालत देखकर बाप का कलेजा मुंह को आता था, मगर वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके दिल से माँ की कमी का एहसास मिटाने में नाकाम था। खानदान के बुजुर्ग और करीबी रिश्तेदार इस सूरत हाल को गहरी तफ्तीश की नज़रों से देख रहे थे। वो जानते थे कि एक मर्द के लिए अकेले बच्चों की परवरिश करना और घर संभालना नामुमकिन नहीं, तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर है, ख़ास तौर पर जब बच्चे इतनी छोटी उम्र के हों कि इन्हें हर पल माँ की ममता और तवज्जो की ज़रूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने शोहर को समझाना शुरू किया कि उसे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर अपने गम से बाहर निकलना होगा और हकीकत का सामना करना होगा। मशवरों का सिलसिला शुरू हुआ और हर तरफ से यही आवाज़ उठी कि इन मासूमों को एक माँ की ज़रूरत है और इस घर को दोबारा बसाने के लिए एक दूसरी शादी नागज़ीर है। शोहर के लिए ये बात सुनना भी अज़ियतनाक था। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ अपनी मरहूमा बीवी की याद बसी थी, और वो किसी और औरत को इसकी जगह देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसे लगता था कि दूसरी शादी करना उसकी मोहब्बत के साथ बेवफाई होगी, मगर दूसरी तरफ बच्चों की बिगड़ती हुई सूरत हाल और उनकी तरस भरी निगाहें उसे मजबूर कर रही थी कि वो अपने जज्बात की कुर्बानी देकर उनके बारे में सोचे। रिश्तेदारों ने जब देखा कि वो किसी सूरत राज़ी नहीं
ہو رہا تو انہوں نے ایک ایسی تجویز پیش کی جو خاندانی روایت اور مصلحتوں کے عین مطابق سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بچوں کی بہترین پرورش اور دیکھ بھال کے لیے ان کی خالہ جینی مرحومہ کی چھوٹی بہن سے بہتر کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا۔ دلیل یہ دے گی کہ سکی خالہ میں ماں کی محبت کا عکس ہوتا ہے، اور وہ جتنی شفقت اور اپنائیت سے ان بچوں کو اپنا سکتی ہے، کوئی غیر عورت کبھی نہیں پائے گی، اور ان بچوں کو کوئی نہیں اپنا سکتی۔ وہ ان بچوں کی رگ رگ سے واقف ہے، ان کی عادات، ان کی پسند ناپسند سب جانتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی مرحومہ بہن کی نشانی سمجھ کر ان کا خیال رکھے گی۔ یہ تجویز شوہر کے لیے ایک اور بڑا صدمہ تھی۔ وہ اپنی سالی کو ہمیشہ ایک چھوٹی بہن کی نظر سے دیکھتا آیا تھا، اور اب اچانک اسے اپنی شریک حیات کے روپ میں دیکھنا اس کے لیے انتہائی مشکل امر تھا۔ ادھر مرحومہ کی چھوٹی بہن پر بھی یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی۔ وہ بھی اپنی جواں مرگ بہن کے غم سے نڈھال تھی کہ اس کے سامنے یہ بھاری ذمہ داری رکھ دی گئی۔ اس کے اپنے بھی کچھ خواب تھے، کچھ ارمان تھے، زندگی کے بارے میں کچھ سوچیں تھی، جو اس فیصلے کی خاک میں مل جانے کا اندیشہ تھا۔ اسے یہ سوچ کر ہی گھن آتی تھی کہ وہ اپنی بہن کے بستر پر سوئے گی، اس کے شوہر کو اپنائے گی اور اس کے بچوں کی ماں بنے گی۔ یہ سب اسے اپنی بہن کی روح کے ساتھ غداری محسوس ہوتا تھا۔ وہ کئی دن تک روتی رہی، انکار کرتی رہی، مگر خاندان کے بڑوں کا دباؤ اور سب سے بڑھ کر اپنی بہن کے یتیم بچوں کی حالت زار نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ جب اسے اپنے بھانجوں کے آنسوؤں سے تر چہرے دیکھے، جو ماں کی جدائی میں سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے، تو اس کی ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا اگر وہ پیچھے ہٹ گئی تو یہ بچے شاید کبھی سنبھل نہ پائیں گے، اور شاید کوئی دوسری سوتیلی ماں اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جس کے وہ حقدار ہیں۔ بلاخر دل پر پتھر رکھ کر اور اپنی خواہشات کا گھڑا ڈھونڈ کر اس نے ہاں کر دی۔ یہ شادی نہیں تھی بلکہ ایک سمجھوتا تھا، ایک فرض کی ادائیگی تھی جو ان دونوں نے بچوں کی خاطر قبول کی تھی۔ نکاح انتہائی سادگی اور سوگوار ماحول میں ہوا، جس میں نہ کوئی ڈھول دھماکہ نہ کوئی خوشی کے گیت تھے، بس چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں ایک بھاری ذمہ داری کا تبادلہ ہوا تھا۔ جب وہ دلہن بن کر اپنی ہی بہن کے گھر میں داخل ہوئی تو ہر منظر نے اس کا استقبال پرانی یادوں سے کیا۔ وہ کمرہ جہاں وہ اپنی بہن کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی، اب اس کا اپنا بیڈ روم تھا۔ وہ بستر جس پر اس کی بہن سوتی تھی اب اس کا تھا۔ یہ احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ شوہر کے لیے بھی یہ نئی صورتحال انتہائی عجیب اور تکلیف دہ تھی۔ وہ اپنی نئی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ان کے درمیان ایک عجیب سی اجنبیت اور خاموشی کی دیوار حائل تھی۔ دونوں اپنے اپنے غم اور احساس جرم کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے نظریں چرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر وقت بہت بڑا مرہم ہے اور حالات انسان کو جینا سکھا دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ زندگی اپنی ڈگر پہ لوٹنے لگی۔ نئی بیوی نے اپنی تمام تر توجہ اور توانائیاں بچوں پر مرکوز کر دی۔ اس نے اپنی بہن کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان بچوں کی خالہ بن کر ہی ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی صحیح کی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کے لیے ناشتہ بناتی، انہیں نہلاتی دھلاتی اسکول کے لیے تیار کرتی، اور جب وہ اسکول سے واپس آتے تو ان کے لیے مزیدار کھانے تیار رکھتی۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتی، انہیں کہانیاں سناتی اور رات کو انہیں اپنے سینے سے لگا کر سلاتی۔ اس کی بے لوث محبت اور شفقت نے رفتہ رفتہ بچوں کے دلوں میں جمی برف پگھلانا شروع کر دی۔ بچے جو شروع میں اس سے کچھ جھجکتے تھے اور اسے خالہ کہہ کر ہی پکارتے تھے، آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونے لگے۔ انہیں اس کی گود میں اپنی ماں جیسی گرمائش اور سکون محسوس ہونے لگا۔ وہ اس کی خوشبو میں اپنی کھوئی ہوئی ماں کی خوشبو تلاش کرتے، وہ اس کے ہاتھ کے بنے کھانوں میں ماں کا ذائقہ ڈھونڈتے، اور جب وہ انہیں پیار سے گلے لگاتی تو انہیں لگتا جیسے ان کی اپنی ماں لوٹ آئی ہو۔ شوہر بھی یہ تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس کی سالی نے اس کے بکھرے ہوئے گھر کو سمیٹا ہے، اور کس طرح اس نے مرجھائے ہوئے بچوں کو دوبارہ کھلنا سکھایا ہے۔ وہ گھر جو قبرستان بن چکا تھا، وہاں دوبارہ بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگی تھیں۔ الماریوں میں سلیقے سے رکھے کپڑے، وقت پر تیار ملنے والا کھانا اور بچوں کے چہروں پر لوٹتی ہوئی مسکراہٹیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ اس عورت نے اپنی ذمہ داری کو
عبادت سمجھ کر نبھایا ہے۔ شوہر کے دل میں اس کے لیے عزت و احترام کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ وہ اجنبیت کی دیوار جو ان کے درمیان حائل تھی وہ آہستہ آہستہ گرنے لگی۔ اگرچہ محبت کا وہ جذبہ جو پہلی بیوی کے لیے تھا وہ اب بھی نہیں تھا اور شاید کبھی نہ ہو پاتا، مگر ایک گہری ہمدردی اور شکر گزاری کا احساس ضرور پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اس کی قربانی کا اعتراف کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اسے اس گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور پھر ایک دن ایسا آیا جب چھوٹے بچے نے کھیلتے کھیلتے بے ساختہ اسے امی کہہ کر پکارا۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو منڈائے اور اس نے بچے کو سینے سے لگا کر ڈھیروں پیار کیا۔ یہ اس کی محنت اور قربانی کا سب سے بڑا صلہ تھا۔ اس دن کے بعد سے بچوں نے اسے خالہ کی بجائے امی کہنا شروع کر دیا اور یہ لفظ اس کے کانوں میں رس گھولنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کی بہن کی روح بھی اس پر راضی ہے اور اسے دعائیں دے رہی ہے۔ گھر کا ماحول اب کافی حد تک پرسکون اور خوشگوار ہو چکا تھا۔ ماضی کا غم اگرچہ پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا مگر اب وہ زندگی پر حاوی نہیں تھا۔ سب نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور ایک نئی شروعات کی تھی۔ نئی بیوی اب پوری طرح اس گھر کی مالکن اور بچوں کی ماں بن چکی تھی اور شوہر بھی اس نئی زندگی میں ڈھل چکا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے گھومتا رہا اور دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ گھر کا نظام جو کبھی بھی دھرم برم ہو چکا تھا اب ایک نئی ترتیب اور سلیقے کے ساتھ چل رہا تھا۔ نئی بیوی نے اپنی انتھک محنت اور بے پناہ محبت سے اس گھر کو دوبارہ جنت نظیر بنا دیا تھا۔ وہ ہر صبح امید کی نئی کرن کے ساتھ بیدار ہوتی اور رات کو تھکن سے چور مگر دل میں اطمینان لیے بستر پہ جاتی کہ اس نے اپنی مرحومہ بہن کی امانتوں کی حفاظت کا حق ادا کر دیا ہے۔ بچے اب پوری طرح اس سے مانوس ہو چکے تھے اور شوہر بھی زندگی کی گاڑی کو دوبارہ پٹری پر رواں دواں دیکھ کر پرسکون تھا۔ مگر انسانی فطرت ہے کہ جب زندگی جمود کا شکار ہو جائے یا بہت زیادہ پرسکون ہو جائے تو ماضی کے دریچے خود بخود کھلنے لگتے ہیں اور دبی ہوئی یادیں سر اٹھانے لگتی ہیں۔ یہ ایک عام سا دن تھا، موسم میں ہلکی سی خنکی تھی اور دوپہر کا وقت تھا۔ بچے اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھا کر کیلولا کر رہے تھے اور شوہر دفتر میں اپنی مصروفیت میں گم تھا۔ گھر میں ہو کا عالم تھا اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو انسان کو اپنی ذات کے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نئی بیوی گھر کے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو چکی تھی مگر اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب اسے گھیرے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھی رہی، پھر بے مقصد گھر میں ادھر سے ادھر گھومتی رہی۔ بالآخر اس نے سوچا کیوں نہ آج اس کام کو نمٹایا جائے جسے وہ پچھلے کئی مہینوں سے ٹالتی آ رہی ہے، اور وہ کام تھا مرحومہ بہن کے کمرے کی اس بڑی دیوار گیر الماری کی صفائی جسے اس کی موت کے بعد سے کسی نے پوری طرح کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ اگرچہ وہ اس کمرے میں رہتی تھی اور اس الماری کا ایک حصہ استعمال بھی کرتی تھی مگر الماری کے اوپر والے خانے اور پچھلے حصے ابھی تک ویسے ہی تھے جیسے مرحومہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہاں اس کے پرانے کپڑے، اس کی جہیز کی صندوق اور کچھ ذاتی سامان پڑا تھا جسے چھیڑنے کی ہمت گھر میں کسی کو بھی نہیں تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ ان چیزوں کو ہٹانا، ان کی جگہ تبدیل کرنا مرحومہ کی یادوں کی توہین ہوگی، مگر اب جگہ کی تنگی اور گرد و غبار کی وجہ سے صفائی ناگزیر ہو چکی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے دوپٹے کو کمر کے گرد باندھ کر عزم کے ساتھ الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کی پٹ کھولتے ہی فینائل اور پرانے کپڑوں کی ایک ملی جلی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ ایک ایسی خوشبو تھی جو سیدھی دل پر اثر کرتی تھی اور ماضی کے بند کوارٹر کھول دیتی تھی۔ یہ خوشبو اس کی بہن کے وجود کی خوشبو تھی جو آج بھی ان بے جان کپڑوں میں بسی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور کانپتے ہاتھ کانپنے لگے، مگر اس کے خود کو سنبھالا اور ایک ایک کر کے کپڑے باہر نکالنا شروع کیے۔ ہر جوڑا ایک کہانی سنا رہا تھا۔ یہ وہ سوٹ تھا جو اس نے پچھلی عید پر پہنا تھا، یہ وہ شال تھی جو اسے بہت پسند تھی، یہ وہ ساڑی تھی جو اس کے شوہر نے سالگرہ پر زرتن کی تھی۔ وہ ہر کپڑے کو نکالتی، اسے پیار سے سہلاتی اور پھر احتیاط سے تہہ کر کے ایک طرف رکھ دیتی۔ اس عمل کے دوران کئی بار اس کا دل بھر آیا اور وہ وہی فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی بہن سے باتیں کر رہی ہو، جیسے وہ ابھی کہیں سے نکل آئے گی اور کہے گی کہ تم میرے کپڑوں کو کیوں چھیڑ رہی ہو۔
صفائی کا یہ عمل صرف جسمانی مشقت نہیں تھا بلکہ ایک جذباتی سفر بھی تھا، جس میں وہ ماضی کی خوشگوار اور دردناک دونوں طرح کے لمحوں کو دوبارہ جی رہی تھی۔ الماری کے اگلے حصے کو صاف کرنے کے بعد اب باری تھی ان پچھلے اور تاریک کونوں کی، جہاں شاذ و نادر ہی کسی کا ہاتھ پہنچتا تھا۔ یہ الماری کا سب سے گہرا حصہ تھا، جہاں پرانے کمبل، رضائیاں اور کچھ ضروری سامان ٹھوسا ہوا تھا۔ اس نے سٹول پر چڑھ کر ان بھاری چیزوں کو نیچے اتارنا شروع کیا۔ گرد و غبار کے بادل اڑے جس سے اسے کھانسی آنے لگی، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ آج اس الماری کا کونا کونا صاف کر دے تاکہ بہن کی نشانیوں کو محفوظ طریقے سے رکھا جا سکے۔ جب وہ آخری تہہ تک پہنچی اور پرانے بستروں کے نیچے ہاتھ ڈالا تو اس کی انگلیوں سے کوئی سخت اور ٹھنڈی چیز ٹکرائی۔ پہلے تو اسے لگا شاید کوئی پرانا زیور کا ڈبہ یا کوئی کھلونا ہے جو یہاں چھپ گیا ہے، مگر جب اس نے اسے پکڑ کر باہر نکالا اور اس پر جمی ہوئی مٹی کی موٹی تہہ کو صاف کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ ایک موبائل فون تھا، اس کی مرحومہ بہن کا وہ فون جو اس کی وفات کے بعد سے غائب تھا، اور گھر والوں نے بہت ڈھونڈا تھا مگر نہیں ملا تھا۔ سب کا خیال تھا شاید اسپتال میں یا ایمبولینس میں کہیں گر گیا ہوگا یا کوئی چرا لے گیا ہوگا، مگر یہ جہاں الماری کے سب سے نچلے خانے میں کپڑوں اور بستروں کے نیچے چھپا ہوا کیا کر رہا تھا، یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی۔ اس نے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس فون کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے اس نے اپنی بہن کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ یہ فون اس کی بہن کی زندگی کا اہم ترین حصہ تھا۔ وہ ہر وقت اس میں لگی رہتی تھی، اس میں اس کی نجی دنیا آباد تھی، اس کی باتیں، اس کی تصویریں، اس کے رابطے، سب کچھ اس چھوٹی سی ڈیوائس میں قید تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ڈر گئی کہ کہیں جی کوئی برا شگون نہ ہو، مگر پھر تجسس اور محبت کا جذبہ خوف پر غالب آ گیا۔ اس نے فون کو الٹ پلٹ کر دیکھا، وہ بالکل ٹھیک حالت میں لگ رہا تھا، بس اس کی بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے وہ خاموش پڑا تھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات سر اٹھانے لگے کہ یہ فون یہاں کس نے رکھا، کیا بہن نے خود چھپایا تھا یا کسی اور نے، اور اگر خود چھپایا تھا تو کیوں؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز کو اس طرح دفن کر دیا تھا؟ ان سوالوں کا جواب جاننے کی تڑپ نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے فوراً صفائی کا کام ادھورا چھوڑا اور کمرے سے نکل کر چارجر ڈھونڈنے لگی۔ خوش قسمتی سے گھر میں ایک پرانا چارجر موجود تھا جو اس فون کے ماڈل سے مطابقت رکھتا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس کمرے میں آئی اور لرزتے ہاتھوں سے چارجر کو ساکٹ میں لگا کر پن موبائل میں داخل کر دی۔ اس کی نظریں بے تابی سے سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد سکرین پر بیٹری کا نشان ظاہر ہوا، جس کا مطلب تھا کہ فون ابھی زندہ ہے۔ اس نے سکون کا سانس لیا، مگر دل کی دھڑکنیں بدستور بے ترتیب تھیں۔ وہ وہیں قالین پر بیٹھ گئی اور فون کے چارج ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ انتظار کے لمحات اس کے لیے صدیوں پر محیط محسوس ہو رہے تھے۔ کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک اور اس کے اپنے دل کی دھک دھک کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ باہر گلی میں کسی پھیری والی کی آواز آتی تھی، مگر اس نے کا دھیان پوری طرح اس چھوٹی سی سکرین پر مرکوز تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس فون میں کیا ہو سکتا ہے۔ کیا اس میں بہن کے آخری دنوں کی کچھ یادیں ہوں گی؟ کیا اس میں اس کے بچوں کی تصویریں ہوں گی؟ یا شاید کچھ ایسے پیغامات جو وہ کسی کو بھیجنا چاہتی تھی مگر بھیج نہ سکی۔ اس کے ذہن میں وسوسے بھی آ رہے تھے کہ کہیں کچھ ایسا نہ نکل آئے جو اسے مزید دکھی کر دے، مگر انسانی تجسس ایک ایسی قوت ہے جس کے سامنے تمام خدشات دم توڑ دیتے ہیں۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد جب بیٹری کچھ فیصد تک چارج ہو گئی تو اس نے فون کو آن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پاور بٹن کو دبا کر رکھا، سکرین روشن ہوئی اور موبائل کمپنی کا لوگو نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مخصوص موسیقی بجی جو اس نے سالوں بعد سنی تھی۔ یہ وہی رنگ ٹیون تھی جو اس کی بہن کے فون کے آن ہونے پر بجتی تھی۔ اس آواز نے اسے ماضی میں دھکیل دیا۔ اسے یاد آیا کیسے وہ دونوں بہنیں مل کر اس فون پر سیلفیاں لیتی تھی، کیسے گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ فون سٹارٹ ہوا اور لاک سکرین سامنے آ گئی۔ سکرین پر اس کی بہن اور اس کے شوہر کی ایک نہایت خوشگوار تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ یہ تصویر دیکھ کر اس کے سینے میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ یہ وہ زندگی تھی جو اب ختم ہو چکی تھی، یہ وہ خوشیاں تھیں جو اب ماضی کا حصہ بن چکی تھیں۔
फ़ोन को पासवर्ड लगा हुआ था, मगर ये कोई बड़ी रुकावट नहीं थी, क्योंकि दोनों बहनों के दरमियान कोई राज नहीं था और वो एक दूसरे की पासवर्ड जानती थी। उसने अपनी बहन की तारीख पैदाइश और शादी की सालगिरह के हिंसों को मिलाकर कोड मिलाया, तो फ़ोन एक झटके से अनलॉक हो गया। सामने वही मनोस ऐप्स और वॉलपेपर था। इसने सबसे पहले व्हाट्सएप खोला। वहाँ सैकड़ों पैगाम थे जो इसकी वफ़ात के बाद दोस्तों और रिश्तेदारों ने भेजे थे और जो किसी कभी पढ़े नहीं गए थे। इन पैगामात को देखकर इसका दिल भर आया, मगर इसने इन्हें नज़रअंदाज किया क्योंकि वो कुछ और तलाश कर रही थी। वो गैलरी की तरफ बढ़ी, जहाँ तस्वीरों और वीडियोस का ज़ख़ीरा मौजूद था। गैलरी खुलते ही तस्वीरों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला सामने आ गया। बच्चों की पहली सालगिरह की तस्वीरें, फैमिली पिकनिक की यादगार, ईद के मौके पर ली गई सेल्फियाँ, हर तस्वीर एक मुकम्मल दास्तान थी। वो उंगली से स्क्रीन को स्क्रॉल करती गई और हर तस्वीर पर कुछ देर रुककर पुरानी यादों को ताज़ा करती रही। कभी उसके लबों पर मुस्कुराहट आ जाती और कभी आंखों से आंसू बहने लगते। ये तस्वीरें इस बात का सबूत थी कि उसकी बहन अपनी ज़िंदगी में कितनी खुश और मुतमिन थी। मगर जैसे जैसे वो हालिया तारीखों की तरफ बढ़ रही थी, तस्वीरों का अंदाज बदल रहा था। आखिरी दिनों की तस्वीरों में वो चमक, वो खुशी गायब थी जो शुरू की तस्वीरों में थी। बहन का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था, आंखों में गहरे हल्के थे और एक अजीब सी उदासी झलक रही थी, जो शायद इस वक्त किसी ने नोट नहीं की थी, मगर अब साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर नई बीवी को तशवीश होने लगी कि आखिर इन दिनों क्या हुआ था। क्या बीमारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, या कोई और परेशानी थी जिसे वो सबसे छुपा रही थी। वो तेजी से स्क्रॉल करती हुई बिल्कुल आखिरी फोल्डर तक पहुंच गई, जो कैमरा फोल्डर था। यहाँ वो तस्वीर और वीडियोस थी जो इसने अपने फ़ोन के कैमरे से खुद बनाई थी। यहाँ पहुंचकर उसका हाथ रुक गया। सबसे आखिर में एक वीडियो फाइल मौजूद थी जो बाकी तमाम फाइलों से मुख्तलिफ लग रही थी। जो वीडियो उसकी मौत वाले दिन, यानी जिस रात उसे अस्पताल ले जाया गया था, इससे सिर्फ चंद घंटे पहले रिकॉर्ड की गई थी। वीडियो के थंबनेल यानी छोटी तस्वीर में इसकी बहन का चेहरा इंतहाई करीब से नजर आ रहा था, मगर ये चेहरा खौफजदा कर देने वाला था। बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शदीद खौफ या सदमे की हालत में हो। थंबनेल देखकर ही नई बीवी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके अंदर खतरे की घंटी बजने लगी। छठी हाथ से चीख चीख कर कह रही थी कि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो सब कुछ बदल कर रख देगा, कुछ ऐसा जो शायद इसे नहीं देखना चाहिए। मगर अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। वो हकीकत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। कमरे का माहौल इंतहाई बोझिल हो गया था। हवा जैसे थम सी गई थी, दीवारें करीब आती हुई महसूस हो रही थी और इसके कानों में अपने ही खून की गर्दिश सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हुए हाथ से स्क्रीन को छुआ और वीडियो फाइल को ओपन किया। वीडियो प्लेयर खुला और स्क्रीन काली हो गई। फिर चंद लम्हों बाद तस्वीर वाज़ेह हुई। वीडियो का आगाज इंतहाई लर्ज़ाखेज था। कैमरा हल रहा था जैसे रिकॉर्ड करने वाले के हाथ कांप रहे हों। पस मंज़र में भारी सांसों की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो या बहुत डरा हुआ हो। फिर कैमरे का रुख सीधा हुआ और इसकी बहन का चेहरा स्क्रीन पर नमूदार हुआ। वो किसी कोने में छुपकर बैठी हुई लग रही थी और बार बार पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे इसे किसी के आने का डर हो। उसकी आंखों में वहशत थी और होंठ लरज रहे थे। ये मंजर देखकर नई बीवी का दिल मुंह को आ गया। उसने कभी अपनी बहन को इस हालत में नहीं देखा था। वो तो हमेशा शेरनी की तरह बहादुर थी। फिर ये क्या माजरा था? क्या इसे किसी ने धमकी दी थी? क्या वो किसी मुसीबत में थी? वीडियो में उसकी बहन ने बात करने के लिए होंठ खोले, मगर आवाज़ नहीं निकली। फिर उसने हिम्मत जमा की और इंतहाई धीमी और भरी हुई आवाज़ में बोलना शुरू किया। उसके पहले अल्फाज उतने पुरस्रार और दर्दनाक थे कि सुनने वाले का खून जम जाए। वो कह रही थी कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी वीडियो हो सकती है। मैं नहीं जानती कि फ़ोन किसको मिलेगा और कब मिलेगा, मगर जो भी इसे देखे वो खुदारा मेरी बात गौर से सुने और मेरे बच्चों को बचा ले। उसके लहजे में जो कर्ब और बेबसी थी वो नाकाबिले बयान थी। नई बीवी का दिमाग चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। ये किस चीज़ की वार्निंग है, कौन सा खतरा है और किससे बचाना है। वीडियो अभी चल रही थी कि राज की परतें खुलने ही वाली थी कि अचानक बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। वो चौंक गई और जल्दी से वीडियो को पॉज़ कर दिया।
اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں شوہر یا بچے نہ آ جائیں۔ اس نے فون کو جلدی سے اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا لیا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ خوش قسمتی سے وہ قدموں کی آواز گزر گئی اور کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ شاید شوہر پانی پینے کے لیے کچن میں گیا تھا۔ جب یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں آ رہا تو اس نے فوراً دوبارہ فون نکالا۔ اس کے ہاتھ اب بری طرح کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ ویڈیو وہیں رکی ہوئی تھی جہاں اس کی بہن کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے والی تھی۔ نئی بیوی تذبذب کا شکار تھی کہ آگے دیکھے یا بند کر دے۔ ایک انجانا خوف اسے روک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر اس نے پلے کا بٹن دبا دیا تو اس کی ہستی بستی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ جس سکون کو بڑی مشکل سے حاصل کر پائی تھی وہ غارت ہو جائے گا۔ مگر دوسری طرف اپنی مرحومہ بہن کی آخری خواہش اور اس کی موت کی حقیقت جاننے کا حق اسے مجبور کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اللہ کا نام لے کر دوبارہ پلے کا بٹن دبا دیا۔ ویڈیو وہیں سے شروع ہوئی جہاں رکی تھی۔ بہن نے آنسو پونجے اور کیمرے میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا کہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بیمار ہوں یا مجھے دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن سچ یہ نہیں ہے۔ سچ وہ ہے جو آج تک میں اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھی تھی، مگر اب جب موت میرے سر پر کھڑی ہے تو میں یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، ایک ایسا گناہ جس کی معافی شاید مجھے روز محشر بھی نہ ملے، اور اسی گناہ نے مجھے آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری موت قدرتی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسا ہاتھ ہے، ایک ایسا چہرہ ہے جسے تم سب بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہو۔ میں نے اپنی ڈائری میں سب کچھ لکھ دیا ہے جو الماری کے خفیہ خانے میں موجود ہے، لیکن اس ویڈیو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور وہ بات کرتے کرتے ہانپ رہی تھی۔ نئی بیوی کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی اور موبائل کی سکرین پر چلنے والے مناظر اس کے وجود میں زلزلے برپا کر رہے تھے۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن کیا کہہ رہی ہے، کون سا گناہ، کون سا خفیہ ہاتھ اور کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کیا وہ کسی باہر والے کی بات کر رہی ہے یا گھر کے اندر ہی کوئی دشمن موجود تھا؟ شکوک و شبہات کے ناگ اس کے دماغ میں بل کھانے لگے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ویڈیو میں بہن نے وہ نام لینے کے لیے منہ کھولا جو اس سارے مہمے کی کنجی تھا اور جس کے بعد سب کچھ واضح ہونے والا تھا۔ نئی بیوی نے اپنی سانس روک لی اور پورا دھیان اس نام پر لگا دیا جو اگلے ہی لمحے اس کی زندگی میں طوفان برپا کرنے والا تھا۔ کمرے میں موت کا سا سکوت تھا اور موبائل کے اسپیکر سے نکلنے والی وہ لرزتی ہوئی آواز اب کسی دھماکے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ راز کا وہ دروازہ کھل چکا تھا اور اس کے پیچھے چھپی بھیانک حقیقت اب سامنے آنے کو بےتاب تھی۔ ویڈیو میں موجود اس کی بہن کی آواز اب قدرے صاف مگر انتہائی لرزہ خیز ہو چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ جب یہ ویڈیو دیکھی جائے گی تو میں منو مٹی تلے سو رہی ہوں گی اور شاید تم لوگ مجھے بھلا کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے ہوگے، مگر میں اپنے ضمیر کے بوجھ کے ساتھ قبر میں نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب سچ بتا دوں۔ ویڈیو میں اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس نے کہا کہ میری موت کوئی حادثہ یا قدرتی بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ میرا اپنا انتخاب تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی ڈور کاٹی ہے، کیونکہ میں اس اذیت کے ساتھ مزید ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی جو مجھے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ یہ الفاظ سن کر نئی بیوی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ اس کی بہن نے خودکشی کی تھی۔ یہ انکشاف کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا۔ ویڈیو میں بہن نے مزید کہا کہ اس کی وجہ وہ محبت تھی جو میرے دل میں نسور بن گئی تھی اور جس کی تفصیل میں نے اپنی ڈائری میں لکھ دی ہے جو اسی ڈائری کے الماری کے خفیہ خانے میں موجود ہے جہاں یہ فون پڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں تم وہ ڈائری پڑھو تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے
میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور میری موت کی اصل وجہ کیا ہے؟ ویڈیو یہیں پر ختم ہو گئی اور سکرین دوبارہ کالی ہو گئی۔ کمرے میں ہولناک سناٹا چھا گیا، مگر نئی بیوی کے کانوں میں ابھی بھی بہن کی آخری ہچکیاں گونج رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار اٹھی اور الماری کے اسی خانے کی طرف لپکی جہاں سے اس نے فون نکالا تھا۔ اس نے پاگلوں کی طرح کپڑے اور سامان ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ بالآخر اس کا ہاتھ ایک پرانی چمڑے کی جلد والی ڈائری سے ٹکرایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری نکالی اور سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ وہی ڈائری تھی جو اس کی بہن لکھا کرتی تھی اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی اور آخری لکھا ہوا صفحہ تلاش کرنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ دل پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ آخری صفحے پر سیاہی جگہ جگہ آنسوؤں سے مٹی ہوئی تھی، مگر تحریر ابھی بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تحریر کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ ہے میری پیاری بہن اور میرے سر کے تاج شور، میں آپ دونوں سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کہ میں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، اور آج میں یہی کرنے جا رہی ہوں۔ ڈائری کے الفاظ چیخ چیخ کر ایک ایسا سچ بیان کر رہے تھے جس نے نئی بیوی کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ مرحومہ نے لکھا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ میری چھوٹی بہن یعنی تم میرے شوہر کو پسند کرتی تھی، شادی سے پہلے بھی اور اب بھی۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ خاموش محبت دیکھی ہے جو تم نے دنیا سے کے ڈر سے چھپا رکھی تھی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں شاید اپنے شوہر کو وہ خوشی اور اولاد کا سکھ نہیں دے پا رہی جس کے وہ حقدار ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے دو چاہنے والے دل ہمیشہ کے لیے جدا رہیں یا حسرت کی زندگی گزاریں۔ میں اپنے شوہر کو دیوانوں کی طرح چاہتی ہوں، اور یہی چاہت مجھے اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ میں ان کی زندگی سے ہٹ جاؤں تاکہ تم دونوں ایک ہو سکو۔ میں جانتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد گھر والے تم ہی کو میرے بچوں کی ماں اور شوہر کی شریک حیات بنائیں گے، اور یہی میرا مقصد ہے۔ میں اپنی محبت کی قربانی دے رہی ہوں تاکہ وہ شخص خوش رہ سکے جسے میں نے اپنی جان سے زیادہ چاہا ہے۔ یہ پڑھ کر نئی بیوی کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ وہی فرش پر گر گئی۔ ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور دنیا اندھیر ہو رہی تھی۔ اس کی بہن کی موت اس کی وجہ سے ہوئی تھی، اس کی ایک خاموش اور یک طرفہ پسندیدگی جس کا اس نے کبھی اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی بہن نے اسے بھانپ لیا تھا اور اپنی ہستی بستی زندگی قربان کر دی تھی۔ یہ احساس جرم اسے زندہ درگور کرنے کے لیے کافی تھا کہ اس کی بہن نے اسے خوشی دینے کے لیے زہر کا پیالہ پی لیا تھا۔ وہ سمجھتی رہی کہ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، مگر یہ تو ایک عظیم قربانی تھی جس کی بنیاد اس غلط فہمی یا شدید محبت پر تھی کہ وہ اپنے شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اب وہ اس گھر میں اس شوہر کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ کیسے جی پائے گی جن کی ماں کو اس کے وجود نے نکل لیا تھا؟ وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی اور کمرے کی دیواریں اسے کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ یہ راز اب ساری زندگی اس کے سینے میں ایک ایسے ناسور کی طرح پلنے والا تھا جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ اس کی بہن کی محبت جیت گئی تھی، مگر اس کی اپنی زندگی اب ایک کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب میں بدل چکی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔